अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नवाइशर न्यूज़ और मैं हूं अरशद महमूद अरशी। नाजरीन, बिल आखिर जो पीडीएम की हुकूमत थी 16 माह के बाद वो भी अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है और तहरीक इंसाफ 2018 में इंतखाबात जीती थी। 2022 8 अप्रैल को अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया। तो इस सारी सूरत हाल में मुल्क के जो हालात रहे उस पर बात करेंगे। महंगाई है, करप्शन है और इस सारी सूरत हाल पर हम कोशिश करेंगे कि आज तकरीबन इसका तजिया करें कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है और ख़ास तौर पर जो इदारों के अंदर करप्शन का एक बाजार गर्म है, मियाँ वाली हो, पंजाब हो, पाकिस्तान हो, इस सारी सूरत हाल पर बात के लिए हमेशा की तरह चीफ एडिटर रोजनामा नवाइशर राना अमजद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि 16 माह की जो हुकूमत है पीडीएम की, ये अपना वक्त अब पूरा करके अब मुकम्मल हो चुकी है, निगरान सेटअप आ रहा है, वज़ीर आज़म भी नामज़द हो चुके हैं। सर बताइएगा 16 माह के अंदर हमने क्या खोया, क्या पाया, मुल्क पाकिस्तान का नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? जी बहुत शुक्रिया अरशद महमूद अरशी साहब, आपने बड़े अहम टॉपिक के ऊपर आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है। 16 महीने मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली ख़त्म हो गई है और निगरान सेटअप वो आ चुका है। इसमें अगर हम जायज़ा लें सबसे पहले कि पीडीएम जो था इसका एक इत्तेहाद जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी लेकिन बाकी जमातें जो है ना उसका हिस्सा थी। मौलाना फजल रहमान साहब थे, इसी तरह मुस्लिम लीग जो बड़ी पार्टियां हैं, अवामी नेशनल पार्टी भी अलग हो गई थी पीडीएम से। इस अलायंस ने, एमक्यूएम ने, इन सब ने मिलकर एक हुकूमत बनाई और मियाँ शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत संभाली। हमें ये महसूस ये होता था कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो इमरान खान की हुकूमत से कुछ सीखेगी और जो इमरान खान ने गलतियां की, जो पीटीआई ने ब्लंडर किए, जिसकी वजह से यकीनन उस वक्त भी एक महंगाई बढ़ी। हम ये नहीं कह सकते कि वो बड़ी साफ शफाफ हुकूमत थी, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, उनसे बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई जिसका खमियाजा कौम ने भुगता। लेकिन अगर आप जायज़ा लें तो पीडीएम ने देखें महंगाई मार्च किए, बिलावल भुट्टो ने किया, मौलाना फजल रहमान ने किया, मरियम नवाज़ ने किया और इन्हों का एक ही नारा था कि ये पेट्रोल महंगा हो गया, ये डीज़ल महंगा हो गया, ये अद्वियात महंगी हो गई। लेकिन हुकूमत हासिल करने के फौरी बाद इन्होंने अवाम को यकसर फरामोश कर दिया, अपने नारों को भुला दिया और महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आया कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब मेरी ज़िंदगी के एक बहुत बड़ा अरसा गुज़र चुका है, मैं 32 साल से बतौर सहाफ़ी काम कर रहा हूँ। हमने बड़े ऊंच नीच देखे हैं। पहले जो थी ना महंगाई, मैं अक्सर कहा करता था कि ये सियासी बात है और इतनी महंगाई नहीं है, लोग इसे नारेबाजी के लिए ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये हकीकी मानों में बात यह है कि हमारे घरों का निज़ाम चलना भी नामुमकिन होकर रह गया है और आम आदमी जो है जितना परेशान इस वक्त दिखाई देता है, माजी में मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा। सर ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जो मसला है हमारे यहाँ करप्शन का जो मसला है, मुल्क में पीटीआई की हुकूमत भी करप्शन का नारा लगाती रही। ये हुकूमत जब आई तो उसने भी कहा कि जी देखें जी ये करप्शन हुआ, तो शाखाना में करप्शन की, लेकिन इसका तदारुक नहीं किया गया इसको रोकने के लिए। अब अगर दूर ना जाए, सिर्फ मियाँ वाली की अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो मैं तो देख के हैरान हूँ कि चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट थी या चाहे अब पीडीएम की जब गवर्नमेंट आई, मैं तो हैरान हूँ कि ठेकों की मद में करप्शन हुई। अगर एक एक महकमा उठाया जाए, पुलिस में करप्शन है, हेल्थ की तो आप बात ही ना करें, क्लर्क हजरात जो हैं वो करोड़पति बन गए। तो इस करप्शन का आप क्या समझते हैं कि कोई रोकने वाला नहीं था? अगर आप थ्रू आउट 2018 से शुरू हो जाएं, जितनी स्कीमें लगाई गई, चापरी डैम में करप्शन, रोडों में करप्शन, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये 5 साल करप्शन के हवाले से खासतौर पर मियाँ वाली के लिए कैसे गुजरे? जी बिल्कुल, करप्शन हमारा एक कौमी मसला है और बिलाशुबा पाकिस्तान लेवल पर ये एक ऐसा कैंसर है जिससे हम कभी भी शायद निजात हासिल न कर सकें। करप्शन को भी हम नारों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप मियाँ वाली की जिस तरह बात कर रहे हैं, हम अपने ज़िले से शुरू होंगे। मियाँ वाली में तो बिल्कुल एक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर आप जिस महकमे में चले जाएँ, आप ज़िला कौंसल को देख लें, आप ज़िला कचहरी को देख लें, आप तहसीलदार मियाँ वाली के दफ्तर में चले जाएँ, हेल्थ है, एजुकेशन है, इरिगेशन है, हाईवे है। अब साबिक दौरे हुकूमत के अंदर जो आप देख लें सड़कें बनी हैं, कॉर्पोरेट रोड बने हैं, 82 सड़कें बनाई गई हैं
اور وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے بنائی. اس کے اندر اگر آپ میٹیریل کا استعمال دیکھ رہے ہیں, اس کی جو کوالٹی کو دیکھ لیں, جو اصول ہیں تعمیر کے اسے آپ دیکھ لیں, انہیں بالکل فالو ہی نہیں کیا گیا. بالکل اس وقت وہ سڑکیں جو ہیں ننگی ہو چکے ہیں, ان کی مٹی رڑ گئی ہے, ان کا جو ہے نا جی وہ یوں لگتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے نا, بلکہ بہت سے علاقوں کے اندر وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو چکے ہیں. جس طرح چاپری ڈیم تھا, اس کے اندر کوالٹی کا خیال نہیں رکھا گیا, اور دیگر وہ تھے وہ نہیں کیا گیا. پھر میاں والی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہیلتھ جیسے محکمے, ایجوکیشن جیسے محکمے دیکھ لیں, اور ہماری میونسپل کمیٹیوں میں دیکھ لیں آپ, بالکل, اور ان کے اندر آپ پورے کے پورے بجٹ اگلے ہضم کر گئے. بالکل بالکل. اور یہاں پر کوئی پوچھتا نہیں ہے, اور مافیا نے ہر دفتر کے اندر ایک مافیا ہے, اور اس مافیا نے اسے جو ہے جی بالکل کیپچر کیا ہوا ہے. وہ نہ کسی کو بولنے دیتے ہیں. میں نے ایک جو سب سے اہم بات دیکھی کہ حکومت کسی کی بھی آ جائے, یہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پاکستان میں ہو, مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی کی ہو, جو وہ مافیا ہے نا, ان کے عہدے پکے ہیں, ان کی اسامیاں پکی ہیں. آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, آپ کو کلرک جو ہیں وہ زیادہ طاقتور نظر آئیں گے. آپ اسی طرح دوسرے محکموں میں دیکھ لیں, کلرکوں کے پاس 50-50 لاکھ روپے کی گاڑی ہیں, اور وہ شہزادوں کی طرح گھومتے ہیں. یہاں پر سر ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہے, میاں والی کا میڈیا, نیشنل میڈیا ہو, اگر آپ معذرت کے ساتھ یہ بات کرنی پڑے گی, ہمیں 200-250 صحافی ہیں, کرپشن کے لحاظ سے بڑی کام بات ہوتی ہے. اس میں جو میڈیا کا جو رول ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بطور میڈیا پرسن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا بھی ناکام ہوا ہے ان 5 سالوں کے دوران, ایکسپوز ہوا ہے پوری طریقے سے؟ دیکھو, آپ نے میڈیا کے حوالے سے بڑی اہم بات کی. میں 30-32 سال سے ایک اخبار یہاں پر شائع کر رہا ہوں. اب سوشل میڈیا کا بھی دور ہے. اب مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ بڑی ہی مایوسی ہے کہ ہم لوگ جب کسی کو سیکنڈل کو سامنے لاتے ہیں, کوئی بھی صحافی جرت کرتا ہے کسی قبضہ مافیا کے خلاف, کسی کرپشن کے خلاف, اگر وہ بیچارہ سامنے لے ہی آتا ہے, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمارا گلا دبانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں, اور وہ جا کر اس دفتر کے ملازمین سے, اس مافیا سے جا کے ملتے ہیں, اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مواد دیں, ہم آپ کا ڈیفینڈ کریں گے, اور وہ اپنے ہی بھائی کے خلاف ایک مہم جو شروع کر. بالکل ایسا ہوتا ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں, اور اتنا دکھ ہوتا ہے اس سے. پھر یہ ہے کہ جو بندہ ہمت کرے وہ کرپشن کو سامنے لے کر آئے, تو یہاں پر ایک اور الٹی گنگ ہے. ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں, جو سماجی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو صحافت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے لفافہ, کوئی کہتا ہے اسے پیسے نہیں ملے, کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا صحافی بلیک میلر ہے. یہ بھی ہے کہ پھر جو محکمے کے لوگ کہتے ہیں تو ہمارے صحافی بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ لفافہ ہے, یہ بڑی افسوسناک, یہ بلیک میلر ہے. اگر میں نے بالفرض ایک خبر بریک کی ہے تو ہمارے دیگر دوستوں کا یا جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ انہیں چاہیے کہ اس کے وہ مختلف پہلو تلاش کریں کہ کیا یہ جو خبر بریک ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے, کیا یہ واقعی درست ہے, یا یہ رانا امجد جو ہے یا نواز شرر اخبار ہے یا کوئی ہمارا اور دوسرا صحافی ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے. بہت کم از کم سر یہاں پر تفتیش تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ سوال آپ سے ایک اور بھی اسی باتوں میں سے بن گیا کہ ہمارے ہاں جو تحقیقاتی صحافت ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں پر تو سنی سنائی بات کی جاتی ہے. اگر کوئی صحافی بالفرض کوئی اسکینڈل لے بھی آتا ہے تو 2-4 ہمارے ہی گروپ سے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں دوسری سائڈ پر, وہ کہتے ہیں بھئی یہ ان پڑھ ہے, جاہل ہے, اس کا یہ مسئلہ, اس پر الٹا ایلیگیشن لگا دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بات کیا کر رہا ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے. ہم بات پر توجہ نہیں کرتے, ہم الٹا اپنے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل, میں نے ابھی یہی بات کی نا کہ ہم چاہیے تو یہ نا کہ اگر بالفرض تو ہم تحقیقی صحافت کر ہی نہیں, انویسٹیگیشن ہم نے چھوڑ دی ہے, ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے لیے دوڑ رہا ہے. تو اب اگر بالفرض کسی نے کوئی اسکینڈل سامنے لے آیا ہے, کوئی قبضہ مافیا کی بات کر رہا ہے, کوئی کسی کرپشن کو بے نقاب کر رہا ہے, تو چاہیے تو یہ کہ ہم اس سے دیکھیں کہ یہ اصل وجوہات کیا ہیں, اس کے لیے کیا یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے. اب وہ اتنی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ اب ہم یقین کریں کہ خوفزد ہیں کہ بالفرض اگر میں اس کرپشن کو سامنے لے کے آؤں گا تو مجھے جو ہے نا جی اگلوں نے کہنا یہ پیسے مانگتا تھا, یہ جو ہے نا جی کرپٹ ہے. اب آپ میری بات کر لیں, دیکھیں میرا والد صاحب شرح صاحب آئی مرحوم اس ضلع کے پہلے صحافی ہیں, ان کا ایک کیریئر ہے, انہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں. میرا شاید ہمارا گھر واحد گھر ہوگا
جس نے اپنے لاس کیے ہیں، نقصانات کیے ہیں، ہمارے جائیدادوں کا نقصان ہوا ہے، ہمارا مالی نقصان ہوا ہے. شرر صہبائی مرحوم کی ایک جدوجہد جو ہے، جو پہلا قلم کار تھا اور اس زمانے میں انہوں نے قلم اٹھایا. جب بہت مشکل. اب ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ایک اخبار شائع کر رہے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ کہ آج تک ہمارا دامن صاف ہے. ہم نے کسی قسم کا کسی سے کوئی حصہ طلب نہیں کیا، ہم نے کسی کے ساتھ مکمکا نہیں کیا، اپنے آپ کو کوشش کیا. گو کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، یقیناً ہمارے بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود اس بات کو 1 منٹ کے اندر آپ لوگ کہتے ہیں، ہمارے اوپر لوگ گند اچھال دیتے ہیں کہ یہ تو جی لفاف. سر اس میں جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹی سی آفس ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے موجود ہیں، ایجنسیز واچ کر رہی ہیں. انہوں نے بھی ان 5 سالوں میں کوئی ایسی کوئی کارروائی نہیں ڈالی کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اتنی بڑی کرپشن ہے اس پہ کارروائی ہوگی. اداروں کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اندر کیا رول ہے؟ اگر کوئی صحافی اٹھا بھی لیتا ہے، الٹا ادارے بھی اسی صحافی پہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی 2-3 ایسے واقعات آئے ہیں ہمارے سامنے. آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کو کیا کرنا چاہیے کرپشن کی روک تھام کے لیے اور اس معاشرے میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے؟ اصل میں جو ہمارا کیونکہ بحیثیت قوم ہمارا ایک رول اتنا بھیانک ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگ دوڑ پڑتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے ادارے بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہمارا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ مٹی پاؤ. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ خبر وغیرہ دیکھ کے وہ متعلقہ اہلکار کو، متعلقہ افسر کو رابطہ کر کے وہ اپنے حساب کتاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جو اس محکمے کا ہیڈ ہے، جو اس محکمے کے افسران ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا جی بدنامی ہو رہی ہے، وہ بھی پورا زور لگا دیتے ہیں اور اس مافیا کے اوپر وہ پردہ ڈالتے ہیں. اب ہمارے جو بہت سارے محکمے ایسے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہاں پر چپڑاسی اور کلرک اتنے طاقتور ہیں کہ وہ جب چاہیں اپنے ہیڈ کو وہاں سے ٹرانسفر کروا دیں، معطل کروا دیں، اس پر کرپشن کے پرچے درج. ابھی آپ بات دیکھ رہے ہیں میاں والی میں جو کلرک حضرات ہیں محکمہ ہیلتھ کے، وہ کوٹھیوں میں رہتے ہیں، کروڑوں کی جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہیں. اگر کوئی پوچھ لے تو اس سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بالکل جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. آپ اسی طرح تحصیلدار آفس میں چلے جائیں، اگر آپ وہاں پر ایک پی ایم سے لے کر ایک رجسٹری تک اور دیگر برانچز تک اگر آپ چلے جائیں، کھلے عام جس طرح ایک دکان کام کر رہی ہے. اور اگر ہم اس کا انکشاف پروف کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا، تو جو صاحب بہادر ہیں، جو متعلقہ حکام ہیں، وہ الٹا کہیں گے کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں، افسوس ہوتا ہے. اور اب تو یوں دل کرتا ہے کہ آدمی یہ سب کام ہی بند کر دے. اور کیونکہ جب آدمی حق کی بات کرے اور اس کی کوئی پذیرائی نہ ہو اور معاشرے کی طرف سے بھی نہ ہو، لوگ بھی جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. جی ناظرین، تو آپ نے رانا امجد اقبال صاحب کی بڑی تفصیلی بات چیت سنی اس حوالے سے کہ جو افسوسناک صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انتخابات کب ہوں گے، نئی حکومت آئے گی اور پھر اس کے بعد کیا یہ جو ساری صورتحال پورے ملک کے اندر پیدا ہوئی ہے، کیا اس کی روک تھام کے لیے کیا ادارے کو حرکت میں آئیں گے، کیا کوئی ایکشن ہوگا. ہم امید تو یہی کریں گے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے اور نئی حکومت آ کر ملک سنبھالے گی اور ملک میں یہ جو اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی مؤثر اقدامات ضرور کیے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نوائے شرر نیوز. اللہ حافظ.